बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, हमारी मुस्कुराहट, हमारी स्माइल हमारी शख्सियत का इंतहाई अहम हिस्सा होती है। जिन लोगों की मुस्कुराहट अच्छी होती है, जिनकी स्माइल दिलकश होती है, वो लोग माशरे के बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा पुरकशिश और कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये सब मुमकिन होता है जब आपके दांत खूबसूरत होते हैं। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सभी एज के लोगों में दांतों की बीमारियां पाई जाती हैं। उनमें चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान, सब में अलग अलग तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। बहुत से लोग सुबह से शाम तक ये सोचते हैं कि खाना क्या है और पीना क्या है, और उसके बाद भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी कोई ज़िम्मेदारी है। सुबह से शाम तक हमने जो कुछ खाया होता है और जो कुछ पिया होता है, वो हमारे दांतों का क्या हाल करती है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। और नतीजा होता है हमारी ओरल हेल्थ का ख़राब हो जाना, यानी हमारे दांतों का ख़राब हो जाना। पाकिस्तान में दांतों की बढ़ती हुई बीमारियों के पेश नज़र A1 TV ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सेहत के ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसका नाम है टोटल हेल्थ, जिसमें बात होगी आपकी टोटल हेल्थ की। पाकिस्तान में ना सिर्फ दांतों की बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि दांतों की बीमारियों की वजह से दीगर मौलिक बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, जिनमें हेपेटाइटिस B, C, दिल के अर्ज़े और यहाँ तक कि मुंह का कैंसर यानी ओरल कैंसर में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या इसकी वजह हमारी डाइट हैबिट्स हैं या हमारा एनवायरनमेंट है? इस सब के ऊपर हम हर एपिसोड में डिफरेंट हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपको आगाही प्रोवाइड करेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे एक डेंटल एक्सपर्ट, एक डेंटिस्ट, जो आपको आपके दांतों से रिलेटेड और दांतों से मुतल्लिक जो दीगर बीमारियां दिन ब दिन फैलती जा रही हैं, उनसे मुतल्लिक ना सिर्फ आगाही देंगे बल्कि आपको फ्री एडवाइस भी इसी शो में मिलेगी। आज के हमारे पहले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक मशहूर मरूफ डेंटिस्ट। आप इस्लामाबाद में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, दांतों की बढ़ती हुई बीमारियां और लोगों में इसकी अवेयरनेस की कमी, इसके पेश नज़र हमने ये इनिशिएटिव लिया यहाँ पे कि एक डेडिकेटेड शो डिज़ाइन किया है, स्टार्ट किया है, जिसमें आम पब्लिक को जो डेंटल क्लिनिक्स को अफोर्ड तो दूर की बात, वहाँ जाने से भी कतराते हैं, घबराते हैं। तो बीइंग अ डेंटल सर्जन, आपको क्या लगता है कि आखिर लोग अपने दांतों की हिफाजत क्यों नहीं करते? देखिए जी, जो सबसे चीज़ ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से, किसी भी मर्ज़ के हवाले से, उसके बारे में अवेयरनेस। और अगर आपको अवेयरनेस होगी तो फिर हम डिज़ीज़ को होने नहीं दें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ जो फोकस है दांतों के अलावा बाकी तमाम अमराज जो हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि बस वेंटिलेटर मंगा लें, यानी लास्ट रिजॉर्ट मंगा लें। उससे पहले उसकी प्रिवेंशन के लिए या हेल्थ प्रमोशन के लिए हम कुछ ना करें। अगर यही लोग अपनी जो है वो डेंटल हाइजीन को बेहतर रखना शुरू हो जाए, इस पर अवेयर हो जाएं कि और इम्पॉर्टेंस जान लें कि दांत जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं। यानी दांत आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, और इतना हार्डेस्ट पार्ट है कि इंसान अगर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद भी उसका दांत जो है वो सलामत रहेंगे। वो तो इसकी मिसाल हमारे पास जनरल ज़ाउलक की, जब वो ब्लास्ट में उनका त्यारा ब्लास्ट हुआ था, त्यारा जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद उनके जो रेमिनेंट थे त्यारे के अंदर, वो दांत ही से पहचाना गया था कि ये किसकी बॉडी है। तो यानी दांत को डिज़ाइन किया गया है आपकी पूरी लाइफ के लिए, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। आप उसकी तवज्जो उसके ऊपर नहीं देते, उसकी हाइजीन नहीं रखते, उसकी वजह से ये सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी तो आखिर दांतों की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे हिफाजत की जा सकती है, इससे क्या किया जाए जिससे कि दांतों की बीमारी आने से पहले ही आप महफूज हो जाएं? देखें, सबसे पहले जो अवेयरनेस का पॉइंट है वो ये है कि इंसान को पता हो कि दांत हैं क्या। यानी अगर मुझे पता है मैं कौन हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का। अगर मुझे दांतों के बारे में पता ही नहीं कि दांत क्या चीज़ हैं, दांतों को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, दांतों किस चीज़ के अंदर हैं और दांत बना हुआ किस चीज़ का है, जब तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं जो है क्या केयर करूँगा उसके बारे में। तो सबसे पहले अवेयरनेस का पॉइंट ये है कि हमें इन दांतों के मुतालिक जो है वो आम पब्लिक के अंदर आगाही देनी चाहिए कि दांत हैं क्या। बेसिकली दांत जो है ये एक मिनरल स्ट्रक्चर है, यानी मिनरल है ये, ठीक है। तो अब जो मिनरल स्ट्रक्चर है वो हाफ इज़ अलाइव एंड हाफ इज़ डेड। एनामल इज़ डेड पार्ट एंड डेंटिन इज़ लिटिल बिट वाइटल पार्ट
اینڈ اس کے اندر پھر سیمنٹم ہے, پھر جو سپورٹنگ اسٹرکچر ہے بون اینڈ پیریڈونشم, یہ چیزیں ہیں. بالکل سر. تو دیکھیں ہم جو عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بالوں کا, آنکھوں کا, باڈی کے ہر حصے کا وہ خیال رکھتے ہیں, تو دانتوں کا خیال نہیں رکھتے. کیا یہ لیسٹ پریورٹی پہ کیوں ہے؟ یہ مطلب یہ کیوں آخری سٹیج پہ ہی ڈینٹسٹ کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں معاشرے کا جو ہر سیگمنٹ ہے نا, اس کی انفارمیشن اور اس کی اویئرنیس چیزوں کے بارے میں مختلف ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ سیکٹر ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ اویئرنیس ہے ان کو دانتوں کے متعلق, اور وہ باقاعدگی کے ساتھ چیک اپ کے لیے آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور ڈاکٹر سے ہی رجوع کرتے ہیں اپنے تمام مسائل کے لیے. باقی جن کی اویئرنیس نہیں ہے اس سلسلے کے اندر, فار ایگزامپل اگر کسی کو دانت کا درد شروع ہوتا ہے تو وہ پہلے ساری ریمیڈیز گھر میں استعمال کرے گا, پھر پڑوس میں لے گا, پھر کسی سے پوچھے گا, اور اس کے بعد جب دانت آخری سٹیج میں آئے گا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا کہ جی میرا دانت جو ہے اس کو بچا لیں. اب بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دانتوں سے خون آنا یا دانتوں کا ٹیڑھا ہو جانا, اکثر بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے منہ سے اسمیل آتی ہے تو منہ کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں لیکن ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے. آخر کیسے ہم اپنی عام پبلک کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں؟ اور آپ بینگ اے ڈینٹل سرجن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف یہی فوبیا ہے کہ یہ ایک ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں؟ کیا یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ ڈینٹل کلینک میں نہیں آتے, یا کوئی اور ہماری ڈائٹ ہیبٹس ہیں یا انوائرمنٹ کی وجہ ہے؟ دیکھیں اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ کئی لوگ بھی شاید اس بات سے اتفاق کرتے ہوں کہ ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو. جو نیگلیکٹ ہے وہ ایکسپینسو ہے, یعنی اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو وہ ایکسپینسو ہے. ڈینٹسٹری بالکل ایکسپینسو نہیں ہے. آپ اپنے دانتوں کو ٹھیک رکھیں, آپ کو ضرورت نہ پڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کی. آپ پراپر فلاسنگ کریں, برشنگ کریں, اور جو میجرز ہیں وہ استعمال کریں. اور اگر آپ کے دانت فار ایگزامپل ٹیڑھے ہیں, یعنی ہم کہیں کہ غیر معمولی ہیں, معمولی دانت نارمل کو ہم کہتے ہیں اور ٹیڑھے دانت یعنی غیر معمولی اسپیشل ہے. ہاں, جیسے ملک کے اندر حالات معمولی ہیں تو آپ ایک معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اگر ملک کے اندر حالات غیر معمولی ہوتے تو آپ غیر معمولی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, یعنی زیادہ میجرز آپ انکریز کر لیتے ہیں سیکیورٹی کے اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو جب دانت ٹیڑھے ہیں, اسپیسز زیادہ ہیں, تو اس میں آپ کو کیئر بھی زیادہ کرنی پڑے گی. اچھا, آپ نے برشنگ کی بات کی ڈاکٹر صاحب, تو یہ برشنگ کی کوئی ٹیکنیک ہے, کیسے برش کیا جائے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ منہ میں جھاگ بنا کے اس کو کلی کر لیتے ہیں. کیا اتنا کافی ہے یا کوئی خاص ٹیکنیک ہے برشنگ کی؟ آپ پبلک کو بتائیں تاکہ لوگوں کو یہ آسانی ہو اور ایٹ لیسٹ ہم برشنگ کرنا سیکھ جائیں. دیکھیں جی, میں اپنے پیشنٹ سے جو کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ان دانتوں کو برش کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں. ویری نائس. باقی جو فالتو دانت ہیں ان کو برش نہ کریں. جب آپ کسی سے یہ بات کہتے ہیں تو وہ فوراً سے چونک جاتا ہے کہ یہ کیا آپ نے مجھ سے بات کر لی. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور نارملی جو ہماری ہیبٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارا جو ہے نا وہ سامنے سے ہم کر لیں. باقی جیسے ہم دیکھا ہوا کہ لوگ اپنا گھر صاف کر کے کچرا جو ہے وہ باہر رکھ لیتے ہیں. بالکل بالکل, یہ ہماری دانتوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ دانت سامنے سے صاف کر کے جو کچرا اندر کی طرف ہوتا ہے, جہاں پہ برش زیادہ فوڈ اسٹیگنیشن ہوتی ہے, وہاں پہ آپ برش نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ڈپازٹ آپ کے دانتوں میں بڑھنا شروع ہو جائیں وہ گریجولی بڑھتے جاتے ہیں اور اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پورا ایک سٹون سا بن جاتا ہے. جب اس کو ریموو کرتے ہیں تو پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور میں نے اسکیلنگ کروائی اور دانت میرے ہلنا شروع ہو گئے اور ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو گیا, کمزور ہو گئے دانت. تو اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ جو ہے وہ ایکچوئل کنڈیشن سامنے آتی ہے اسکیلنگ کے بعد. سارا جب وہ گند ریموو ہوتا ہے, اسٹونز ریموو ہوتے ہیں اور وہ ایک طرح سے سوڈو بریجنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ. جیسے ہم وال کے اوپر ہم پلسٹر سیمنٹ کرتے ہیں, بالکل, تو وہ بالکل اس طرح سے سیمنٹ ہوتا ہے اور وہ جب ریموو کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے بیکٹیریا اسی کے اندر ہوتے ہیں اور وہی دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے, گمس کو ڈیمیج کرتا ہے, بون کی ایبزارپشن کرتا ہے اور ایونچولی دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, کیویٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں اکثر ایک ٹرم ہم سنتے ہیں دانتوں میں کیڑا لگ جانا. کیا اصل میں یہ ہے کیا کیڑا لگنا؟ کیا اصل میں کیڑا لگتا ہے دانتوں میں؟ اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں ہماری پبلک کو بتائیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دانت جو ہے ایک منرل اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, یہ منرل کا جیسے ایک اسٹون ہے وہ بھی ایک منرل ہوتا ہے اور یہ دانت بھی ایک منرل اسٹرکچر ہے. بالکل. اب منرل کے اوپر جو اس کی ڈیمیج ہوگی وہ دو طریقے سے ہوتی ہے, یا تو آپ اس پہ کوئی ہتھوڑی ماریں تو یہ بریک کر جائے گا, دوسرا یہ ہو کہ اس دانت کے اوپر کوئی ایسڈ گرے اور جو اس کو اندر سے یہ بالکل خراب کر دے, کھوکھلا کر دے, اور اس کے بعد آپ اس کو اسٹون ماریں گے تو یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گا. تو بالکل کیڑا کوئی ٹرم نہیں ہوتی, کیڑا ہم ویسے ہی ایک عام اصطلاح میں یوز کر لیتے ہیں عام پبلک. اس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز.
نارملی آپ کے پوری باڈی کے اندر جو منہ کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جو کاربوہائیڈریٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد میٹابولائز کے بعد ایک ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں. وہ ایسڈ جب دانت کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو دانت کی ڈی منرلائزیشن ہو جاتی ہے, منرل سارے نکل جاتے ہیں, یعنی جب منرل نکل گئے تو اس میں کیویٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ آپ کر کے دیکھیں, کوئی بھی ایسڈ ہو اس کو آپ ماربل کے اوپر رکھیں اور دیکھیں کہ ماربل بالکل سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. تو یہ پروسیس ذرا سلو ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم اس طرح سے اس کو نوٹس نہیں کر سکتے. اور جب آپ اس کو نوٹس کریں گے ایسڈ کے ساتھ ماربل پہ آپ ڈالیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے ڈیمیج کرتا ہے. اچھا سر, کچھ لوگوں کے مسوڑے کالے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے مسوڑے سوجے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان میں بلڈ ہی نہیں ہے. آخر یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی, اور ان کنڈیشنز کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے. اب ایک جو پیشنٹ آپ کو کمپلین کرتا ہے کہ میرے گمس ڈارک ہیں, بلیکش ہیں, جب آپ اس کی ہسٹری لیں گے تو آپ کو 99.9% یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اسموکر ہے, یا پھر ویری ریئر کیس وہ ماؤتھ بریدر ہے. ٹھیک ہے, جب وہ منہ کھول کے سانس لیتے تو پھر وہ ذرا ڈسکلریشن ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن گمس کی ہو جاتی ہے. دوسری جو ہم بات کرتے ہیں گم ریڈ ہیں, سویل ہوئے ہوئے ہیں. سویلنگ ہونا اور ریڈ ہونا یہ علامات ہیں کہ دانت کے اندر ایک انجری ہوئی ہوئی ہے, وہاں پہ بیکٹیریا کنٹین کر رہے ہیں. اور گمز جو ہے وہ جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے امیونٹی کا, بالکل قوت مدافعت, یہ ہم کووڈ کے خلاف بھی دیکھتے ہیں. آج کل تو یہ ٹرم ہم بار بار سن رہے ہیں اور امیونٹی کو بہتر کرنے کے طریقے بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں. جی, کووڈ کے لیے یعنی جن کی امیونٹی بہتر ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ ڈیزیز یا تو اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی سمٹمس بھی ظاہر نہیں ہوتے, یا بہت معمولی سے سمٹمس ظاہر ہوتے ہیں, ان کی امیونٹی ایکٹیو ہوتی ہے. اب ہماری باڈی کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ جب بھی کسی تھریٹ کو دیکھتا ہے, کسی بیکٹیریا کو دیکھتا ہے, کسی ڈپازٹ کو دیکھتا ہے, کنسنٹریشن آف بیکٹیریا دیکھتا ہے اورل کیویٹی کے اندر, تو وہاں پہ جو ہے وہ سارے کے سارے جتنے ڈیفینسو سیلز ہوتے ہیں بلڈ کے اندر وہ وہاں پہ رش کرتے ہیں. اچھا, اب وہ بلڈ کے اندر ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی بلڈ بھی وہاں پہ رش کرتا ہے, تو وہ اس جگہ پہ ہائپر سرکولیشن, تھوڑی سی سرکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ بلیڈ بھی کرتا ہے. اور ان سم کیس اگر اس میں فردر انفیکشن ہو جائے تو وہ پھر پس وغیرہ بن جاتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کاز ہے, کس وجہ سے. اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے, اس کو ایگزامن کرائے اور ڈائگنوز کروائے کہ کیا پرابلم ہے, تاکہ اس پرابلم کے حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا کچھ لوگوں کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, یا ہر جو کوئی بھی عام بندہ ہے, کوئی بھی عام پرسن ہے, وہ سب کو ہی ایکول ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کب کب کلینک کا وزٹ کرنا چاہیے؟ لیکن ایک جرنلائز جو ہم پیشنٹ کو جنرلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 6 منتھ کے بعد چیک اپ کریں, اور جو کلیننگ اگر ہے تو وہ آپ 1 ایئر کے بعد کروا لیں. ٹھیک. اور یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. اب کچھ پیشنٹس ہیں جن کے دانت کے جو سرفیس ہوتی ہے, اکلوزل سرفیس ہم کہتے ہیں, جہاں سے ہم چیو کرتے ہیں, ادھر کچھ پٹس اینڈ فشرز ہوتے ہیں. کچھ پیشنٹس کے اندر وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ ڈیپ ہوں گے تو ان کے اندر ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوں گے, وہ صاف نہیں ہوں گے. اور جنک فوڈ جو اسٹکی فوڈ ہے, دوسرا جس کے دانت ٹیڑھے ہیں دے آر مور پرون کہ ان کو ڈیزیز زیادہ ہوں. تو یہ ویری کرتا ہے. باقی جو آپ ڈائٹ کی بات کریں تو ڈائٹ کا بھی افیکٹ ہے, جہاں پہ آپ کاربوہائیڈریٹ, اسٹکی فوڈس, شوگر وغیرہ زیادہ لیں گے اور برشنگ نہیں کریں گے تو ڈیزیز وہاں پہ زیادہ ریپڈلی آپ کو ڈیمیج کرتی ہوئی نظر. یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ہے, اور لوگوں کو یقیناً آج کے شو سے بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو گیا ہے, آپ نے A1 TV کو ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا تھینک یو. دانتوں کی حفاظت کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر نہیں, لیکن اگر آپ کے دانت خوبصورت ہوں گے تو آپ چنے ضرور چبا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنی صحت سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. شرافت علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.